अडियाला जेल के बाहर बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 10 बजे अभी जजमेंट आने से पहले हमारे कैंडिडेट को क्यों कर उनको आजाद उम्मीदवारों के निशानात अलाट हुए, ये एक आईनी कानूनी नुक्ता भी है, लेकिन अवाम फैसला करेगी इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को। देखो, लेवल प्लेइंग फील्ड हमें यानी पार्टी को नहीं मिला, निशान नहीं मिला, तो उम्मीदवारों को उन्होंने क्या देना है। और अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत। तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त वापस ले ली। पीटीआई वकील सरदार लतीफ खोसा ने कहा, आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली। हम शफाफ इंतखाबात और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। आपके फैसले से हमारी 230 नशिस्तें छीन ली गईं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि क्या आपको लगता है इंतखाबात शफाफ नहीं है। वकील पीटीआई ने कहा, इंतखाबात बिल्कुल गैर मुंसिफाना है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि आप बता रहे थे आपने किसी जमात से इत्तेहाद किया है। लतीफ खोसा ने कहा, वही तो बता रहा हूं, हमें इत्तेहाद भी नहीं करने दिया क्या। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे भाग रहा है, इससे दूसरी सियासी जमातें नजर नहीं आती। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा, आपको फैसला पसंद नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। आपको अदालती फैसला तस्लीम करना है, करें, नहीं करना ना करें। लतीफ खोसा ने कहा, एएनपी को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाब निशान वापस दिया, तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, अवामी नेशनल पार्टी के आइन के मुताबिक अभी वक्त मौजूद था। लतीफ खोसा साहब, ये दुरुस्त तरीकेकार नहीं है। आप सीनियर वकील हैं, आप पाकिस्तान के सारे इदारे तबाह कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ खोसा कहते हैं, हमसे फील्ड ही छीन ली गई तो लेवल प्लेइंग फील्ड किस बात की। इलेक्शन कमीशन पर कोई एतमाद नहीं, इसलिए अदालत से दरखास्त वापस ले ली है। मैंने अर्ज किया कि जनाब, आपके फैसले से जमहूरियत तबाह हुई है। ये 25 करोड़ अवाम को उनके राइट ऑफ फ्रेंचाइज से महरूम करने के मुतरादिफ है। इसलिए हम अब पाकिस्तान की अवाम की अदालत में जा रहे हैं। हमें कोई एतमाद नहीं है ना इलेक्शन कमीशन पर, और ना हम इसको आगे चलाना चाहते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी, अगर आप इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, आइन को बचाना चाहते हैं, अवाम को सहूलत देना चाहते हैं, तो फिर आप 187 में अपने तई जो भी ऑर्डर करें। ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी आपने, तो फील्ड ही हमसे छीन ली है। सो लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या बात कर रहे हैं, जब फील्ड ही आपने छीन ली है तो हमें कोई एतमाद नहीं है। इसलिए हम अपनी ये पिटीशन वापस लेते हैं। पार्टी बैन नहीं हुई है, पार्टी हमारी मौजूद है। पार्टी हमारी इंशाअल्लाह इलेक्ट होकर आएगी, उभरेंगे, और ये खसो खासाक की तरह ये जो पीडीएम के हैं और ये बह जाएंगे। सबसे बड़ी पार्टी 2/3 पार्लियामेंट असेंबलियों में पीटीआई ही आएगी इंशाअल्लाह। यहां पीछे उखाड़ दी है, लोग विकेट उठाकर भाग गए, बल्ला हमसे छिन गया। इस सब के बावजूद हम इलेक्शन से बाहर नहीं निकलेंगे। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने तो तौहीन-आमीज इंतखाब निशान जारी किए हैं जो आइन के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी टेक्निकलिटी की वजह से इलेक्शन सैंबल से महरूम हुई है। इलेक्शन कमीशन ने जो निशानात रखे हैं वो भी आइन के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी करते हैं। बड़े तौहीन आमेज, किसी जगह बैंगन है, किसी जगह जूता है। ऑनरेबल निशानात भी रखे जा सकते थे। दुनिया की तारीख का ये पहला इलेक्शन है जिसमें बल्लेबाज और बल्ला भी नहीं है। वोटर्स को सजा दी जा रही है, इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद थे उनको सजा दी गई। बिल्ली चूहे का खेल पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। आने वाली पार्लियामेंट है, आप याद रख लीजिएगा, ये 2 महीने भी नहीं चल सकती। जबरदस्ती के बिठाए हुए लोग, उनको लोग कबूल नहीं करेंगे। ये भी तयशुदा तारीख है कि नवाज शरीफ जब भी आया उसने 2 चीफ से लड़ाई खोली। ये कैसे हो सकता है वो अपनी तारीख बदल डाले। 3 दफा जो खुद नायल हुआ, कैसे हो सकता है कि वो मुल्क को कोई इस्तेकाम दिला सके। यहाँ पिच उखाड़ दी गई है, विकेट उठा के लोग भाग गए, बल्ला हमसे छीन लिया गया है। किसी तरीके से ये जवाब बनाया जाए कि देखें वो खुद मैदान छोड़ के चले गए। इसके बावजूद हम इलेक्शन में से बिल्कुल भी नहीं निकले। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से माजरत कर दी। सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत लिख दिया। खत में कहा गया है, इजलास में सेनेट करारदाद का जायजा लिया। माजी में भी आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे हैं। अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए निगरान हुकूमतों को हिदायत जारी की हैं। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी यकीन दहानी करा चुका है। इस मरहले पर इलेक्शन कमीशन के लिए आम इंतखाबात को मुलतवी करना मुनासिब नहीं होगा। सेनेट में इलेक्शन के इल्तवाक की करारदाद पेश करने वाले सेनेटर दिलावर खान ने चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि सेनेट ने 5 जनवरी को इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पास की थी।
یہ بات باعث تشویش ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے تاحال 8 فروری کے انتخابات ملتوی کرانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ قرارداد میں نشاندہی کیے گئے تحفظات پر توجہ دینی چاہیے تھی۔ مسائل حل کیے بغیر صاف اور شفاف انتخابات کے انعقاد پر سمجھوتا نظر آ رہا ہے۔ بطور ایوان کے کسٹوڈین کے مداخلت کر کے میری قرارداد پر عمل درآمد کی موجودہ صورتحال معلوم کی جائے، یقینی بنایا جائے کہ 8 فروری کے انتخابات ملتوی کیے جائیں تاکہ ملک بھر سے لوگ الیکشن سرگرمیوں میں شرکت کر سکیں۔ الیکشن کمیشن نے پرنٹنگ کارپوریشنز کو بیلٹ پیپرز کی چھپائی کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے الیکشن کمیشن نے 25 کا کیا ہے، 3 مشینوں پر واٹر مارک بیلٹ پیپرز چھاپے جائیں گے۔ پرنٹنگ کارپوریشنز کی سیکیورٹی سخت کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ شیخ رشید کے خلاف 9 مئی کے مقدمات میں عبوری ضمانت کا معاملہ، پولیس نے 9 مئی کے مقدمات میں شیخ رشید کی گرفتاری مانگ لی۔ بابر ملک سے مزید جانیں گے۔ بابر، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ ثانیہ، 9 مئی کے درج مقدمات میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور ان کے بھتیجے شیخ راشد شفیق کی آج فائنل بحث ہو رہی ہے، اور فائنل بحث کے موقع پر اس وقت کمرہ عدالت میں جو مقدمات راولپنڈی میں ثانیہ 9 مئی کے درج ہوئے ہیں، تھانہ آرے بازار سمیت مختلف تھانوں کے جو ایس ایچ اوز ہیں، پولیس ہے اور یہ افسران ہیں، وہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں، اور پولیس کی جانب سے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی پوری ضمانت خارج کر کے ان کی گرفتاری طلب کی گئی ہے۔ عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ ان کی ضمانت خارج کر کے انہیں حوالے کیا جائے، جبکہ ان کے وکلا سردار رازق اور دیگر وکلا نے اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ کسی بھی مقدمے میں براہ راست یہ ملوث نہیں، نہ ہی ان کے خلاف مقدمہ نامزد کیا گیا۔ اس وقت کمرہ عدالت کے اندر اور کمرہ عدالت کے باہر اور انسداد دہشت گردی کی اطراف پولیس کی بھاری نفری موجود ہے، مختلف تھانوں کی نفری، موبائلز، وینز، سادہ کپڑوں میں اور دوسرے اہلکار، بھاری نفری یہاں پہ موجود ہے، اور اس وقت حتمی بحث جاری ہے۔ شکریہ بابر۔ قلم دوات عوام پر کیے گئے ظلم کا بدلہ لینے میدان میں نکلی ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں راولپنڈی کے عوام کو احساس ہے، ایک شخص نے چلہ بھی کاٹا، قربانی بھی دی، سب کچھ سہا، مگر کسی کے خلاف کوئی پریس کانفرنس نہیں کی۔ مہنگائی، بے روزگاری کے جہنم میں ان کو پھینکا گیا، ان کا بدلہ لینے کے لیے قلم دوات میدان میں نکلی ہے۔ 8 فروری کو 56 اور 57 میں ہم تاریخی کامیابی حاصل کریں گے۔ پہلے بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوا لیکن ہم نے اف نہیں کی، اللہ پہ چھوڑ دیا، اب بھی اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ 19 کیسز ہیں ہمارے خلاف۔ راولپنڈی کے لوگوں کو احساس ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے چلہ بھی کاٹا، قربانی بھی دی، سب کچھ سہا، لیکن کوئی پریس کانفرنس نہیں کی کسی کے خلاف۔ پولیس اگر گرفتار کرنا چاہتی ہے تو میں اور میرا بھتیجا راشد شفیق جیل سے قلم دوات کے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ جیلم میں تعمیراتی منصوبوں میں خردبرد احتساب عدالت نے فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ نیب نے فواد چودھری کے مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کی صداقت کی۔ وکیل صفائی نے کہا نیب نے 26 دن جسمانی ریمانڈ لیا لیکن انکوائری اب تک مکمل نہیں کر پائی۔ فواد چودھری کے نام کوئی زمین ٹرانسفر نہیں ہوئی، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف آج 3 مقدمات کی سماعت ہوگی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کریں گے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین سائفر کیس کی سماعت کریں گے۔ سینئر سول جج قدرت اللہ دوران عدت نکاح کیس کی سماعت کریں گے۔ مسلم لیگ نون آج سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر رہی ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق اکاڑا میں نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز انتخابی جلسے سے خطاب کریں گی۔ جلسہ گاہ کو بینرز اور پارٹی پرچموں سے سجا دیا گیا ہے۔ NH84 سرگودا میں ٹکٹوں کی تقسیم پر نون لیگ میں اختلافات، لیگی رہنما حامد حمید نے عوام دوست پینل کا اعلان کر دیا۔ لیگی عہدیداروں اور کارکنوں نے پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفے دے دیے۔ عوام دوست پینل NH84 PP 75 اور 76 سے نون لیگ کے مقابلے میں الیکشن لڑے گا۔ حامد حمید نے کہا لیگی امیدوار ڈاکٹر لیاقت اور عبدالرزاق ڈھیلوں کرپشن میں ملوث رہے ہیں۔ ہم نے نواز شریف اور مریم نواز کا ہمیشہ فقید المثال اور تاریخ استقبال کیا۔ ہم پر لیگی قیادت کا نہیں، قیادت پر ہمارا قرض ہے۔ بلاول بھٹو آج ضلع کنبر شہداد کوٹ میں اپنے حلقہ انتخاب NA 196 کا دورہ کریں گے۔ بلاول بھٹو تحصیل میرو خان میں علاقہ معززین سے ملاقات کریں گے۔ بلاول بھٹو پارٹی اور معززین کے وفود سے ملاقات کے لیے شہداد کوٹ بھی جائیں گے۔
اور دانیال عزیز نے پی ٹی آئی ٹکٹ کے لیے سب کچھ کیا. جب انہوں نے ٹھینگا دکھایا تو درخواست لے کر نون لیگ کے پاس آ گئے. رہنما نون لیگ احسن اقبال کے وار کہا حادثہ ہوا تو سب کچھ کیا. موصوف نے خود کہا احسان نہیں اتار سکتا اور احسان ایسے اتارا کہ ٹی وی پر بیٹھ کر پریس کانفرنس سے شروع کر دیں. سے درد محسوس کیا کہ جیسے چھوٹے بھائی کا حادثہ ہوا ہے. میں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے سارے ڈاکٹروں کو بلایا اور میں نے کہا سٹینڈ بائی ہو جاؤ, کوئی علاج میں کمی نہیں رہنی چاہیے. اور مجھے جنرل باجوہ نے کہا جو ڈی ایچ کیو ناروال کے اندر پہلا پروسیجر ہوا ہے اگر وہ نہ ہوتا تو زندگی نہیں بچنی تھی. اور موصوف نے خود تقریر کی میری دوسری زندگی ان لوگوں کے مرہون منت میں ان کا کبھی دینا نہیں دے سکتا. تو دینا کیسے دیا؟ ٹی وی کے اوپر آ کے پریس کانفرنس کہ جی احسن اقبال مہنگائی کا ذمہ دار ہے. جب میں نے تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ بھائی صاحب پی ٹی آئی کی ٹکٹیں لینے کے لیے پی ٹی آئی کو خوش کرنے میں لگے ہوئے تھے. جب پی ٹی آئی نے ٹھینگا کرا دیا تو آخری دن پھر مسلم لیگ نون میں درخواست کرا گیا. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال نے مجھ پر الزام لگایا میں پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لینے کی کوشش کر رہا ہوں. دانیال عزیز کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے. میں اس بات پر انہیں ہٹ جانے کا قانونی نوٹس بھیجوں گا. وہ معافی مانگتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ بات کورٹ میں ہوگی. ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سینئر رہنما احسن اقبال صاحب نے میرے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ شاید پی ٹی آئی کی ٹکٹ لینے کی کوشش کرتا رہا ہوں. کہہ رہے تھے کہ میں پیپلز پارٹی اور بلاول کی زبان بول رہا ہوں, میں شاید پیپلز پارٹی کی ٹکٹ لینا چاہ رہا ہوں. یہ سب جھوٹ ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. میں مجبور ہو گیا ہوں کہ ان کی غلط بیانی سے کہ میں اب ان کو اس بات پہ جو انہوں نے یہ الزام لگایا ہے آج میرے لیے یہ بہت تکلیف دہ ہے اور میں اس بات پہ ان کو اب ہر جانے کا نوٹس بھیجوں گا لیگلی. اگر وہ اس بات کی تفصیلی طور پر وضاحت کرتے ہیں اور اپالوجائز کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی پگڑی اچھالی اور یہ بات غلط تھی, میرا یہ معنی نہیں تھا, تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں ان کو کورٹ میں پروسیڈنگ کرواؤں گا. نگراں حکومت نے نندی پور اور گڈو پاور کی نجکاری منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پی ایس او کو واجبات کی بجائے نندی پور اور گڈو پاور دینے کی تجویز زیر غور ہے. ذرائع کے مطابق نندی پور اور گڈو پاور کو نجکاری فہرست سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. نندی پور اور گڈو پاور دونوں پر سوئی گیس کمپنیوں کے واجبات ہیں. کابینہ کی نجکاری کمیٹی کا 2018 کا فیصلہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. نندی پور اور گڈو پاور پی ایس او کو دینے پر غور ہوگا. وقت ایک بریک کا ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی کے علاقے بسم اللہ کالونی میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے قتل ہونے والے نوجوان مزمل کے ورثاء ہب ریور روڈ پر میت رکھ کر احتجاج کر رہے ہیں. احتجاج کے باعث ہب ریور روڈ پر ہیوی ٹریفک کی قطاریں لگ گئی ہیں. مزید کیا تفصیلات ہیں یہ جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے افضل خان سے. جی افضل. بسم اللہ کالونی میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے مزمل کی لاش کو ہب ریور روڈ پر رکھ کر ورثاء کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے. ہب ریور روڈ کے دونوں ٹریک پر ہیوی ٹریفک کی لائنیں لگ گئی ہیں. ٹریفک ہے وہ مکمل طور پر بند ہے. مشتعل افراد یہاں پر دھرنا دے کر بیٹھ گئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز مزمل اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا. ڈاکوؤں نے لوٹ مار کے دوران مزاحمت پر فائرنگ کر کے اسے قتل کر دیا. لوٹ مار کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں, ڈکیتی مزاحمت پر قتل کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں, لیکن پولیس ان واقعات میں ملوث ملزمان کو گرفتار کرنے یا ان واقعات کی روک تھام کرنے میں ناکام ہے. ان کا مطالبہ ہے کہ مزمل کے قتل میں ملوث افراد کو فوری طور پر گرفتار کرے. مطالبات منظور نہیں ہوئے تو اپنے احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے اور ایس ایس پی کیماڑی کے دفتر پر بھی جا کر اسی طرح کا احتجاج ریکارڈ کریں گے اور وہاں پر دھرنا دیں گے. پنجاب کی فضاؤں میں چھائی دھند زندگیاں نکلنے لگی. شدید دھند کی وجہ سے 2 ٹریفک حادثات ہوئے, 4 افراد جاں بحق ہو گئے. گوجرانوالہ میں کوہاڑ سے لاہور جانے والی بس الٹ گئی, 2 افراد جاں بحق اور 25 زخمی ہوئے. کمالیہ میں 4 گاڑیاں ٹکرا گئیں, خاتون سمیت 2 افراد جان سے گئے. حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے کے مختلف سیکشنز آج بھی بند کر دیے گئے. لاہور سیالکوٹ موٹر وے M3 فیضپور سے درخانہ, M4 شورکوٹ سے فیصل آباد بند رہی. اور ملک بھر میں خشک سردی کا راج برقرار ہے. بالائی علاقے یخ بستہ ہواؤں کے باعث شدید ٹھنڈ کی لپیٹ میں ہے. سب سے سرد علاقہ اسکردو جہاں پارا -6 تک گر گیا. گلگت میں -5, استور اور ہنزا میں -3 ریکارڈ کیا گیا. کوئٹہ اور کلات سمیت شمالی بلوچستان میں بھی موسم شدید سرد ہے. کراچی میں موسم خشک اور رات کو سرد رہنے کا امکان ہے. آج صبح شہر قائد کا کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں سردی بڑھتے ہی گیس بحران بھی بڑھنے لگا. خواتین گیس لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہیں. کہتی ہیں بل برابر آتے ہیں مگر گیس کمیاب ہے. کراچی سے ارشد خان کی رپورٹ.
کراچی میں گیس ناپید، جدید دور میں بھی لکڑیاں سلگائی جانے لگی اور انگی ٹاؤن کے علاقے گلشن بہار میں گیس کی شدید قلت کے باعث مکینوں کی زندگی اذیت ناک ہو گئی۔ ہم لوگوں کے علاقے میں گیس نہیں آتے ہیں، اور اگر گیس انسان بھرے تو 1 لیٹر میں کتنا کیا کھانا پکائے یا پانی گرم کرے۔ روزانہ گیس نہیں رہتی ہے، سلنڈر میں پکاؤ یا لکڑی میں پکاؤ، یہی مسئلہ مسائل ہے۔ اب آدمی سلنڈر خریدے یا لکڑی خریدے گا، کیا کرے گا؟ یا بچوں کو یہ پڑھائے گا، یا روزگار بھی نہیں ہے۔ شہریوں کی دہائی، کہتے ہیں بل پورے آتے ہیں مگر چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ گیس بالکل نام کے برابر بھی نہیں آتا، اور بل 6200 روپے کا ہمارا پرسنل جو بل آیا وہ 6200 روپے کا بل آیا۔ جب سے سردیاں شروع ہوئی ہیں گیس کی بہت پرابلم ہے، بالکل بھی گیس نہیں آ رہی ہے، سلنڈر میں ہی ہم لوگ 3 ٹائم کھانا بنا رہے ہیں۔ شہریوں کا مطالبہ حکومت گیس بحران کے مسئلے پر سنجیدگی اختیار کرے۔ سردیاں کیا آئیں، شہر قائد سے گیس نایاب ہو گئی۔ شہری کہتے ہیں جائیں تو جائیں کہاں، کھائیں تو کھائیں کیا۔ کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ اشرت خان، ARY نیوز، کراچی۔ عالمی ہوا بازی تنظیم مکاؤ یونیورسل سیکیورٹی مونٹریال کی ٹیم 5 سال بعد 18 فروری کو کراچی پہنچے گی۔ صلاح الدین سے مزید جانیں گے۔ صلاح الدین بتائے گا اس بارے میں۔ لیکن بالکل یہ اکاؤ کی 4 رکنی ٹیم 10 روزہ دورے پر روبی آسکر کی قیادت میں 18 فروری کو کراچی پہنچے گی۔ اکاؤ مونٹریال کی ٹیم جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سیکورٹی اور پروازوں سے متعلق جانچ پڑتال کرے گا۔ CAA کی ٹیم کراچی ایئرپورٹ پر کیے جانے والے اقدام کے حوالے سے وفد کو بریفنگ دے گی۔ CAA ریگولیٹری کی جانب سے ایئرپورٹ پر کیے جانے والے اقدامات سے متعلق وفد کو پریزنٹیشن بھی پیش کی جائے گی۔ وفد کو کراچی ایئرپورٹ کی سیکورٹی، کارگو، فلائٹ کچن، گراؤنڈ ہینڈلنگ سمیت دیگر شعبات کا آڈٹ کرائے گی۔ جی شکریہ آپ کا صلاح الدین۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں سابق وفاقی وزیر فیصل وودا کی بیٹی کی شادی کی تقریب، سابق صدر آصف زرداری، چیئرمین سینٹ صادق سنجانی، اہم اداروں کے سربراہان کی شرکت۔ تقریب میں 4 وزرائے اعلیٰ، گورنر، مختلف قبائلی سردار، آغا خان فاؤنڈیشن کے چیئرمین سلطان علانہ سمیت اہم ملکی اور غیر ملکی کاروباری شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ پاکستانی اداکارہ عریشہ رضی خان کی شادی کی تقریبات جاری ہیں۔ اداکارہ نے ڈھولکی کی تصاویر بھی شیئر کی۔ بطور چائلڈ آرٹسٹ اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والی اداکارہ کے نکاح کی تصاویر ویڈیوز 2022 میں سوشل میڈیا کی زینت بنی تھیں۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔